अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप? टिप टॉप मज़े में. मुझे बड़ी मेल्स आती है जब हम आपको बड़े बड़े स्टार्स से मिलवाते हैं, सेलिब्रिटी स्पेशलिस्ट, तो बड़े अरसे से आ रहा था चीज़ फलां आप हॉलीवुड के आर्टिस्ट को भी कभी बुला ले, जर्मेन जैक्सन के बाद चलिए शाहरुख खान को बुला ले, इसको बुला ले. मैंने कहा यार मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मुझे तो सबसे बड़े स्टार को बुलाना है, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड हार्ट थ्रॉब. तो लेडीज़, आंटीज़, गर्ल्स सब दिल थाम के बैठे क्योंकि हमारे जो हैं हार्ट थ्रॉब एंड प्राइड ऑफ पाकिस्तान इमरान खान शो पे. एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड सो वेरी हैप्पी कि कोई भी और स्टार आता मुझे इतनी खुशी नहीं होती बिकॉज ही इज़ माई स्टार एंड अब सबके बल्कि स्टार. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? सुबह सुबह आपने जगा दिया, बाकी बिल्कुल ठीक हूँ. नहीं अच्छा है सर, सुबह सुबह जागना. अब तो माशाल्लाह आपकी मसरूफियात ऐसी हो गई हैं कि सुबह सुबह जागेंगे आपको सारे घंटे चाहिए जो आप मतलब यूज़ कर सकें. हाँ, लेकिन मेरी तरह का आदमी लेट सोता है, पढ़ता हूँ रात को सारा जो भी काम करना होता है, इसलिए थोड़ा इतनी सुबह एक्टिव नहीं होता. यानी कि आपने तो एक्टिव करवा दिया ना सुबह आराम आराम से. अभी एक सेगमेंट जब गुजरेगा तो आप तो बिल्कुल ही चारों तबक रोशन हो जाएंगे, आपकी कॉल्स आएंगी. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. बचपन से इनके पीछे भाग रही हूँ मैं. नहीं मतलब ऐसे नहीं, अभी परेशानी से ना देखिए. स्कूल में थी तो आ गए हमारे स्कूल. हमारे तो लड़कियों के हाल बुरे. कह रहे हैं भाई इतने टिकट बेचोगे ये मिलेगा, इतना टिकट बेचोगे सर्टिफिकेट ये, और इतने टिकट बेचोगे तो मेरे साथ डिनर. कितना भागी हूं मैं पिंडी में, घर घर टिकट ले लो, लेकिन डिनर नहीं हो सका. और सबसे बड़ी अच्छी बात ही कि सच अ गुड कॉज द हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल. तो बड़ा अफसोस हुआ जी, आपने इतनी टफ कंडीशन क्यों रखी थी? शुक्र है नादिया, आपने कहा कि आप स्कूल में थी जब मैं वो हॉस्पिटल बना रहा था. अभी मैं दुबई में था तो एक सफेद दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी एक साहब वो आए तो कहते इमरान साहब, मेरे पास सबके सामने मुझे कहते इमरान साहब जब मैं स्कूल में होता था ना तो मैं आपको क्रिकेट खेलते देखता. तो मैंने कहा नहीं केजी में होंगे आप, स्कूल में नहीं आप होंगे, बिल्कुल प्राइमरी में होंगे. तो आखिर आप तो यंग है. नहीं जी, पूनम डिलोन ने कहा है कि मेरी और उसकी उम्र में कोई फर्क नहीं है. किसकी उम्र में? पूनम नहीं, एक्ट्रेस जो है. उसकी और किसकी उम्र? मेरी उम्र में. कह रही है आपकी मेरी उम्र में फर्क ही क्या, तब से मैं उम्र का कोई नो इश्यूज. हाँ, वो एज का एक बड़ी सिंपल चीज है. इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर. बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए. अब आप देखिए माशाल्लाह आप यू सो वेल मेंटेन्ड. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसा कोई, बल्कि दुनिया में भी कोई ऐसा मॉडल नहीं है जैसे माशाल्लाह द वे यू मेंटेन्ड योरसेल्फ, द वे यू लुक. क्या करते हैं आप फिटनेस मतलब के लिए अपना सब ख्याल करते हैं? आर यू कॉन्शियस? आप कहती हैं चलें, बड़ा आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. मेरी कॉम की आवाज है मैंने कॉम्प्लीमेंट इसके लिया. कोई खास चीज नहीं करता, कुछ भी नहीं. ये सिंपल ये है कि इंसान एक्सरसाइज करे रेगुलरली बस, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. ज़हीर अब्बास मेरे शो पे आए थे, वो बताए थे कि आप जैसे एक्सरसाइज करते थे फेनेटिक्स की तरह, ऐसे कोई एक्सरसाइज करता नहीं था टीम में. वो इसलिए कि मैं एक फास्ट ऑलराउंडर था, तो एज अ बैट्समैन भी एक फिट होना पड़ता था, एज अ बॉलर भी, तो दुगनी बाकियों से ज़्यादा फिट होना पड़ता था. लेकिन बहरहाल दुनिया का अल्लाह ने जब से इंसान को बनाया है उसका बड़ा सिंपल है कि अगर आपने सेहतमंद रहना है आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. क्या बात है, ये तो मैंने जी डायरेक्ट जो घरेलू बातें थी वो थोड़ी सी हो गई. अब जरा और सीरियस बातों की तरफ आते हैं. मुझे बताएं माशाल्लाह हॉस्पिटल इतना अच्छा चल रहा, आप इतना काम कर रहे हैं, क्रिकेट में भी इन्वॉल्व, ये पॉलिटिक्स कैसे आ गई बीच में? नादिया असल में मैं पॉलिटिकल तो हूँ नहीं, ना कभी मेरा पॉलिटिक्स में ऐसे आने का शौक था, क्योंकि पॉलिटिक्स की जो ज़िंदगी है वो जिस तरह की ज़िंदगी मैं गुजारता था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है. यानी कि पॉलिटिक्स एक ऐसा काम है जिसमें आपको पब्लिक रहना पड़ता है. मैं एक प्राइवेट किस्म का इंसान हूँ. वही ना, इसलिए तो हैरत हुई हमें ज़्यादा. हाँ, लेकिन अगर आप माशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. यानी कि अगर आप समझते हैं कि आपके माशरे में नाइंसाफ़ी है, माशरा ठीक नहीं चल रहा, इसको रिफॉर्म की ज़रूरत है, यहाँ हर किस्म की सोशियो इकोनॉमिक इस्लाहत की ज़रूरत है, तो वो स्वाय पॉलिटिक्स के आप कभी भी माशरे में तब्दीली नहीं ला सकते. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. बड़े दुनिया ने मुझे कहा कि आप इतना सोशल वर्क कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, आपको इसी तरह ही चलना चाहिए था. लेकिन कभी भी सोशल वर्क से एक माशरे में तब्दीली नहीं आई. और मौलाना ईदी की बड़ी अच्छी मिसाल है कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया कराची में, लेकिन वो सोशल वर्क से कभी कराची को नहीं बदल सकते और या पाकिस्तान को नहीं बदल सकते. तब्दीली सिर्फ आती है पॉलिटिक्स से.
You think so? تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے عرصے سے آپ آئیں پالیٹکس میں ابھی کوئی تبدیلی آپ لا پائیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ دو قسم کی پالیٹکس ہیں. ایک تو پالیٹکس ہے جو پاور پالیٹکس ہے کہ وہ صرف پالیٹکس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی طرح پاور میں آ جائیں, لوٹا ہو جائیں, ضمیر بیچ دیں, کسی نہ کسی طرح کرسی پہ آ جائیں. دوسری پالیٹکس ہے جو ایک مشن کی پالیٹکس ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی کہ وہ 1907 میں پالیٹکس میں آئے اور 40 سال کے بعد کامیاب ہوئے اپنی مشن میں. یا مہاتر محمد جو میں سمجھتا ہوں میرے رول ماڈل ہیں. مہاتر محمد 64 میں پالیٹکس میں آئے, 81 میں کامیاب ہوئے. تو یہ ایک مشن کے اندر اور پاور پالیٹکس میں بڑا فرق ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اب مجھے 11 سال ہونے والے ہیں پالیٹکس میں, کیا فرق پڑا؟ فرق صرف یہ پاکستان میں پڑا کہ شروع میں آئے تو کرپشن ایک ایشو بن گیا. پہلے تو کرپشن کی کوئی بات نہیں کرتا تھا, اور اب جو ہم پالیٹکس میں کہتے ہیں کہ انصاف کی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور انصاف آتا ہے آزاد عدالتوں سے. آج یہ سارے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یہ ایکسیپٹ کر بیٹھی ہیں کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. تو ضروری نہیں کہ آپ پاور میں آئیں, ویسے بھی اگر آپ کی کریڈیبل آواز ہو تو آپ ایک فرق ڈال دیتے ہیں. آپ کے خیال میں یوتھ وغیرہ کو پالیٹکس میں بانا چاہیے؟ میں بھی شو پہ بولتی ہوں ویسے, لیکن پتہ ہے میرا دل خراب ہوتا ہے, بڑی سی لیڈیز کا دل خراب ہوتا ہے جب یہ پالیٹیشنز آپ سے غصے میں بات کرتے ہیں. وی ڈونٹ لائک دیٹ. بڑی گرما گرمی ہو جاتی ہے. لیڈیز کو عادت نہیں ہے غصے کی؟ نہیں, ہمیں نہیں سکتا آپ کو کچھ کہے کوئی. اچھا, وی ڈونٹ لائک دیٹ. ان سے کہیں گے جی مطلب نہ کہا کریں, کہیں لیڈیز آپ پہلے دوسرے کمرے میں جائیں تو ہم عمران خان سے غصہ کریں. نہیں, لیکن آپ کی بات یہ ویسے نادیہ بالکل ٹھیک ہے. سب کو پالیٹکس میں شرکت کرنی چاہیے, لیکن اب پالیٹکس انسان ہے اور پولیٹیکل ہے. یعنی کہ اگر آپ کمیونٹی کانشنس ہے تو آپ کو پولیٹیکل ہونا پڑے گا. وہ تو خود غرض انسان ہے جو پولیٹیکل نہیں ہے. کہ میں اگر میں اپنا سوچوں آج مجھے کیا پالیٹکس کی ضرورت ہے؟ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بڑی آسان زندگی ہے میری, اللہ ایک مقام دے چکا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پالیٹکس کی. تو اگر آپ اپنا خود غرض ہوں تو آپ کو واقعی پالیٹکس کی, اگر آپ کی زندگی ٹھیک ہے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اگر ایک کمیونٹی کا ممبر بننا ہے, ایک کمیونٹی کا آپ حصہ ہیں اور آپ کو فکر ہے کہ باقی یہ ملک کو یعنی کہ ہم نے معاشرے کو بہتر کیسے کرنا. مثلا ایک چیز دیکھیں یہاں کہ یہاں جو انوائرمنٹ ہے ہماری, یہ جو آلودگی ہے, یہ پانی کے اندر کنٹیمنیشن, درخت کاٹے جا رہے ہیں, ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہم بربادی کر رہے ہیں اس ملک میں, ہوا کو پوائزن کر رہے ہیں, پانی کو پوائزن کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ اگر ہم یہ پولیٹیکل ہوں گے تو ٹھیک کریں گے. یعنی کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی زندگی بہتر کرنی ہے آگے, آپ اگر سمجھتے ہیں یہ لا قانونیت ہے, امیر ہو رہا ہے, غریب ہو رہا ہے, یہ کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا, یہ پولیٹیکل ہوگی پبلک تو ٹھیک ہوگا نا. میں خود یہاں کے کچھ بازار دیکھتی ہوں, میں نے کہا اتنی ٹریفک ہو گئی ہے, جہاں ہم لوگ 5 منٹ میں گزر جاتے تھے, کل میں 1 گھنٹہ پھنسی رہی ٹریفک میں گھر کے پاس, مطلب اتنا رش. میں نے کہا لگتا ہے پھٹ جائے گا پنڈی, کہاں جائیں گے لوگ, کہاں ٹریفک, اینڈ اٹس اونلی گوئنگ ٹو گرو. اور اس کے کیا الٹرنیٹیو ہے؟ مسائل ہوتے ہیں. اچھا, حاجرہ سے ہم بات کرتے ہیں جو کہ آپ کے ہاسپٹل میں ہوتی ہیں, پیشنٹ ہیں میں خل, اور وہاں سے ٹریٹمنٹ کراتی رہی ہیں. حاجرہ السلام علیکم, اسلام آباد سے. لائن ڈراپ ہوگی, اتنی دیر سے وہ ہولڈ کر رہی تھی. حاجرہ کوئی بات نہیں, ہم فون کر لیتے ہیں, وی نوٹڈ یور نمبر. تو آ گئی ہیں حاجرہ. جی السلام علیکم, کیسی ہیں حاجرہ؟ ہاں جی, شکر اللہ کا. نادیہ آپ سناؤ؟ آئی ایم فائن, تھینک یو. کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ بتا رہی تھی اپنی کوئی. ہاں جی نادیہ, میں پہلے تو عمران بھائی کو بہت بہت مبارک دینا چاہوں گی, جو کام انہوں نے کیا ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا کے. اور دوسرا یہ نادیہ کہ میرا کام نہیں ہو رہا, تم پتہ نہیں کیسے اتنے آرام سے بیٹھی ہو. نہیں, میرا بھی آکسیجن ماسک ہے, سائڈ پہ پڑا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد میرا بن پہ کیمرہ جاتا ہے نا, میں سانسوں لے کے نا سائڈ پہ کر دیتی ہوں. نادیہ میری مدر کو بریسٹ کینسر ہے. اچھا, تو ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے سارا وہ شوکت خانم سے. اچھا, مدر کا آپ کی. جی, لیکن تم یہ دیکھو کہ خدا نخواستہ اگر یہ ہاسپٹل نہ ہوتا تو جس اذیت سے ہم گزر رہے ہیں ہم کہاں جاتے. بالکل صحیح. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی ان کو کہ جو کام انہوں نے کیا ہے, ہمارا گزرا ہوا, موجودہ اور آنے والا کوئی حکمران ایسا کام نہیں کر سکتا. جو دعائیں یہ سمیٹ رہے ہیں وہ شاید کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو میں ان کو صرف دیکھیں, ابھی تعریفوں کے فون تو بہت آئیں گے ان کو, آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, بہت اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں, یہ وہ, لیکن جو دل سے دعائیں نکل رہی ہیں وہ شاید میں ہوں. ماشاءاللہ. تو تم بھی میری مدر کے لیے دعا کرنا, اور ان کو میری طرف سے بہت بہت جو ہے وہ
میری جو فیلنگز ہیں بتا دو ان کو کہ وہ بتا رہی ہوں میں کروڑوں دعائیں سمیٹ رہے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. اب وہ لگ بھی رہی ہیں دعائیں ماشاءاللہ, اس لیے اتنا سفر آپ نے ایسے طے کیا. پالیٹکس کا اذہان ہے, لیکن یہ جو ہاسپٹل ہے, میں صرف اس کا, آپ تو اسکول میں تھی جب میں چندہ اکٹھا کرنے آیا تھا, لیکن ڈنر نہیں ہو سکا نہ وہ بیٹ ملا سائن, یہ بھی بڑے مسئلے ہیں, سرٹیفکیٹ ہی ملا. لیکن یہ ایک ہاسپٹل کی مجھے جو سب سے زیادہ اس میں فخر وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستانیوں نے کنٹریبیوٹ کیا. عموماً آپ بڑے پروجیکٹس دیکھتے ہیں پاکستان میں تو فورن ایڈ, باہر سے پیسہ قرضہ لے کے. یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ سارے پاکستانیوں نے شرکت کی اس میں. بچوں نے سب سے بڑا, آپ جب بچی تھی تو میں نے ٹکٹ بیچے تھے, آپ نے ٹکٹ بیچے, تو اس کے اندر ایک پاکستانیوں کی انوالومنٹ تھی, انہوں نے بنایا. اور یہ دوسری چیز اس کی ہاسپٹل کی سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستانی چلا رہے ہیں. یعنی کہ ہر سال یہ دنیا کے اندر واحد پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. اور ہر سال جو خسارہ ہے 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کا خسارہ 70 کروڑ روپیہ ہے. وہ یہی لوگ پورا کرتے ہیں, یہی پاکستانی, یہی آپ جو دیکھتے ہیں. ہم جب پاکستان کو, مجھے بڑی یہ بھی ہوتا ہے, بڑا برا بھلا کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے, یہ نہیں, بڑی بری پبلسٹی ملتی ہے. لیکن کوئی یہ چیز نہیں جانتا کہ جتنی جنراسٹی ہے, جتنے کھلے دل کے لوگ ہیں, جتنی یہ خیرات دیتے ہیں, جتنا چیریٹی کو دیتے ہیں, شاید ہی دنیا میں دیتا ہو. تو یہ شوکت خانم آپ کے سامنے ایک مثال ہے. ویری ٹرو. اور مجھے کسی پولیٹیشین کا نام نہیں ذہن میں آتا کہ جس نے مطلب بہت کچھ اچیو کیا ہوگا ادھر ادھر, لیکن یہ کہ عوام کے لیے کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ کبھی کیا ہو. وعدے بہت ہوتے ہیں لیکن سڑکیں یا نالیاں ٹھیک کر دینا, اس کے علاوہ مطلب بڑے کم کام ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھی ہوں. اور یہ تو ماشاءاللہ ایک ایسا آپ نے ایک پاکستان کو گفٹ دیا ہے جو کہ مطلب سالوں سے چل رہا ہے اور سالوں چلتا رہے گا انشاءاللہ آگے بھی. اور انشاءاللہ دوسرا کینسر ہاسپٹل کراچی میں شروع کر رہے ہیں. واو, دیٹس سو نائس. اور میرا ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے جو اس مہینے کی اینڈ میں یا مئی میں ہم کھولیں گے, وہ ہے ایک ٹیکنیکل کالج میاں والی میں بنا رہا ہوں, وہ کھلے گا ابھی. لیکن وہ پنجاب کی 5 سب سے پاسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں, ان کے کانفلنس پہ بن رہا ہے. تو اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو غریب ہمارے جو دیہات میں جو نوجوان ہیں, جو بے روزگار ہیں, ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. اور اس کی میں نے افیلیشن کیا بریڈفورڈ یونیورسٹی سے, جس کا میں چانسلر ہوں. تو بریڈفورڈ یونیورسٹی کے ڈپلوماز ادھر دیے جائیں گے, ٹیکنیکل ڈپلوماز. اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک سال پڑھ کے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی اور اچھی پیسے بنائیں گے. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا آج کوئی آپ سے بحث نہیں کر رہا ہے یہاں فضول میں؟ نہیں جی, وہ جو آپ نے اس جلسے میں بات کی تھی اس کا کیا ہوا, یہ جو آپ نے پہلے وہ ہوا تھا اور وہ, یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. کتنا اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو. آیا کریں آپ شو پہ, مہینے میں ایک دفعہ آ جایا کریں آپ جلدی صبح اٹھ کے نا شو پہ. عمران خان کے ساتھ شو چل رہا ہے, نادر خان شو. صبح بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید گپ شپ کی واچنگ. گڈ مارننگ, جیو مزے سے. کیا بات ہے جی, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عمران خان سے باتیں ہو رہی ہیں, آپ بھی سوال کر سکتے ہیں کال کر کے. ایسے کہنے کی ضرورت نہیں جس طرح فون بج رہے ہیں نا, یہاں تک آوازیں آ رہی ہیں ٹن ٹن ٹن. سن رہے ہیں آپ, بہت سارے سوال ہیں. تو اچھا, ایک تو یہ کہ جو سیٹ خالی ہے, ساتھ میں کل آئے تھے دورانی صاحب, بیگم تھی, اچھا لگ رہا تھا. سیٹ خالی ہے عمران خان, دیکھیں ذرا. ہاں, اس کا کیا کیا جائے, کوشش تو بھری ہوئی تھی لیکن اب خالی ہوگی, اس کا کیا کیا رہے. انسان جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نہیں, صحیح بات. بڑے لوگوں کے سوال ہیں جو مطلب اتنے پولیٹیکل کویشچنز کر کے میں نے کہا میرے شو پہ تھوڑا سا ہم بات کریں کہ کیا بات, کیا مطلب, کیا عمران خان از اسٹل سنگل, ہاؤ از دیٹ پاسبل, یہ کیوں؟ کیا پالیٹکس نے ٹائم نہیں دیا, کرکٹ کمنٹری نے ٹائم نہیں دیا, ہاسپٹل سے وقت نہیں ملتا؟ ابھی تو ڈیورس ہوئی ہے تو ابھی ایک دم تو نہیں نا سوچ سکتا انسان شادی کا. یعنی کہ ابھی کہ میری 9 سال کی شادی تھی, تو جب وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد اب پتہ نہیں, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کبھی شادی کروں گا یا نہیں کروں گا, یہ آئیڈیا نہیں مجھے. اس لیے کہ اس وقت تو میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے شادی کے لیے. آج کل خاص طور پہ اتنی زیادہ چیزیں, ابھی میں نے آپ کو بتایا, آج کل تو گرفتاریوں کی اتنی ٹینشن ہوگی آپ کو, شادی از دی لاسٹ تھنگ آن یور مائنڈ. یہ ٹینشن ہے کہ جی کل پکڑا جاؤں یا آج, یہ بڑی ٹینشن ہے. اس کی تو ٹینشن نہیں ہے, وہ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت کافی میرے, ایک تو خیر یہ سال پولیٹیکلی پاکستان ہمارے لیے نہیں, صرف میری پارٹی کے لیے
پاکستان کے لیے بڑا اہم سال ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو سوشل ورک کے پروجیکٹس ہیں یہ چل رہے ہیں, تو ان کے ساتھ میرے پاس اس وقت شادی از دا لاسٹ تھنگ آن مائی مائنڈ. ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اور جمائمہ کی بنی کیوں نہیں؟ گھریلو شو ہے, وجہ کیا ہوئی؟ ڈیورس ہوئی کہ یو ور سچ اے نائس کپل دیکھنے میں, اینڈ دا وے شی واز انوالوڈ ان سوشل ورک, اور جس طرح وہ ہمارے سوسائٹی میں بلینڈ کی ہیں اس ٹائم جو نظر آتا تھا تو ہوں گی بھی, تو کیا وجہ ہوئی؟ کہاں کمپیٹیبلٹی ایشوز آ گئے؟ اصل میں نادی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے کسی اور ملک میں جا کے رہنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اب مجھے آپ دیکھیں کہ میں نے انگلینڈ کے اندر کاؤنٹی, میں جب 18 سال کا گیا میں انگلینڈ, اس کے بعد ساری گرمیاں میری انگلینڈ تھی, اور شاید ہی کسی کو پاکستانی کو برٹش سوسائٹی نے ایسے ایکسیپٹ کیا ہو جس طرح مجھے کیا انہوں نے. صحیح. لیکن میرے کبھی بھی یہ ذہن میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا کہ میں اپنا گھر ادھر بنا لوں. یہ مجھے سوچ بھی نہیں آئی کہ میں ادھر پاکستان کے علاوہ کہیں اور رہ سکتا ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کے لیے جو کہ ایک اچھے بڑی کمفرٹیبل فیملی میں سے تھی, اور وہ اس نے کوشش کی بڑی, ہاں یعنی کہ میں اس کو پوری داد دیتا ہوں, لیکن وہ ایک جیسی ٹائم گزرتا گیا اس بیچاری کے لیے مشکل ہوتا گیا. اور پھر میری پولیٹیکل لائف جو تھی وہ اتنی انپریڈکٹیبل تھی کہ اس میں کوئی ایسی روٹین لائف نہیں تھی جو عام میاں بیوی کی ہوتی ہے. But do you regret marrying جمائمہ؟ نہیں, کبھی زندگی میں انسان, مجھے تو خیر کبھی کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میرا زندگی کا ایک اصول ہے کہ جو بھی انسان کرے پوری کوشش کرے, پوری صاف نیت سے اور پوری کوشش کرے, اس کے بعد پھر جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن یہ دا فیکٹ کہ آپ یہاں اپنے ویسے بھی انٹرویوز میں براؤن مین کی بات کرتے ہیں کہ جی گورا یہ کر رہا ہے وہ, لیکن آپ کے بچے خود وہاں اس ماحول میں پلیں گے, تکلیف دہ ہوگا. میرے اپنے بھائی کے بچے ہیں, میری بھابھی اس فورن ہے, تو آئی نو بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ بھی وہ اس کلچر کو اڈیپٹ کریں گے, ہمارا کتنا اڈیپٹ کریں گے, کتنی ان کو ہماری سمجھ آئے گی. اس لیے میں بات کروں, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے بچے وہ ان کے اندر آپ کی جیسی ویلیوز نہیں ہوں گی؟ پہلے تو نادیہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, براؤن صاحب جس کی میں بات کرتا ہوں وہ کیا فینومنا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب اس ملک میں ہم سب نے غلامی کی انگریز کی, اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انگریز گئے تو انگریزوں نے ایک کلاس چھوڑ گئے جو براؤن صاحب تھے. پہلے تو گورا صاحب تھا نا, تو پھر یہ براؤن صاحب, کالا صاحب رہ گئے. یہ تھے تو رنگ میں پاکستانی اور انڈیا میں بھی یہی فینومنا ہے, لیکن اندر سے یہ اپنے آپ کو انگریز سمجھنا شروع ہو گئے. اچھا, یہ کلونیلزم کا ایک فینومنا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جب عرب انہوں نے سسلی, ایک اٹیلین آئلینڈ تھا, اس نے 200 سال انہوں نے حکومت کی عربوں نے. تو جب عرب گئے تو ان کی جو ایلیٹ تھی سسلی کی, وہ عربوں کے کپڑے پہنتی تھی اور عربی بولتی تھی, باقی سارے اٹیلین تھے. ان کی جو ایلیٹ تھی یا ان کا جو بادشاہ تھا وہ عربی بولتا تھا. تو یہ ایک احساس کمتری, غلامی ڈال جاتی ہے. وہ بدقسمتی سے پاکستان میں رہا ہے, ابھی بھی ہے. اور وہ ہے اس لیے کہ ہم نے ایک چھوٹے سے طبقے کو انگلش میڈیم ایجوکیشن دے دی, اور انگلش میڈیم ایجوکیشن جو ہے وہ ایک انگریزی کو ایک تعلیم کے طور پہ استعمال نہیں کی, زبان کو, انگریزی کو ایک سپیریورٹی کے نام پہ استعمال کر دی. یعنی کہ ہم جب آپ دیکھیں کہ ہمارے جب لوگ آپس میں ملتے ہیں جو پڑھے لکھے کلاس ہے, تو سب سے پہلے انگریزی بول لیتی ہے. آج ٹی وی پہ آپ دیکھیں کہ ٹی وی پہ اب جو کمپیئر ہوتا ہے اس کو انگریزی بولنی پڑتی ہے, اس لیے بتانے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں. یہ ایک بن گیا سمبل غلامی کا. اور یہ اس کو براؤن صاحب, یہ جو سنڈرم ہے نا کہ آپ کی احساس کمتری کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کلچر کو سپیریئر سمجھنا شروع ہو جائے. میری جو شادی تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ میں کوئی جمائمہ سے اس لیے امپریس تھا کہ وہ کوئی انگریز عورت تھی, کیونکہ میں تو رہتا وہاں تھا, تو یعنی کہ میرے لیے کوئی پہلی انگریز عورت تو نہیں میں زندگی میں ملا تھا. لیکن وہ اس لیے تھا کہ وہ میں سمجھتا تھا کہ وہ جتنی بھی عورتیں میں ملا ان سب سے زیادہ اٹریکٹیو تھی. وہ مسلمان ہوئی, پاکستان اتنا اپنا بڑا امیر باپ تھا, وہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان میں آگے رہنے, یہ بھی بڑی, اور پاکستان میں پاکستانی بن کے رہی وہ, اور اس نے پوری کوشش کی.
یعنی کہ جتنی وہ کوشش کر سکتی تھی اس نے پوری کی. وہ ٹھیک ہے لیکن وہ بچوں والا سوال آیا. تو اچھا آپ پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ اس لیے نہیں تھا کہ میں اسے امپریس تھا کہ نہیں وہ تو میں جانتی ہوں وہ آپ سے امپریس ہوں گی بلکہ کافی حد تک. دوسری چیز اب جو آگے بچوں کا یہ واقعی بڑا مشکل سوال ہے اور یہ اگر ہمیں دونوں کو بچوں کی فکر نہ ہوتی تو شاید ہماری شادی پہلے ختم ہو جاتی کیونکہ ایک وقت آ گیا تھا ہم دونوں کو پتا تھا کہ میں نہ وہاں رہ سکتا ہوں وہ نہ یہاں رہ سکتی. بالکل. تو جب پرابلم آ گیا تھا جیوگرافی کا پرابلم آ گیا تھا تو پھر ہمیں پتا تھا کہ اب آگے تو نہیں جا سکتے لیکن بچوں کی وجہ سے ہم نے 2-3 سال بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی چل پڑے. تو یہ فکر تھی مجھے بڑی لیکن میں نے پھر جو اللہ کا شکر ہے کہ میں بچوں کو کوشش یہ کی کہ اپنی پوری تہذیب کی جتنی بھی تربیت دے سکتا تھا دوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام کی میں نے ان کو پوری انڈرسٹینڈنگ دی اور پورا ان کو سبق سکھایا کیونکہ اگر انسان کو یہ پورا سمجھ ہو جائے کہ وہ کیا ہیں اندر سے وہ کیا ہیں ان کو اپنے بیسک ویلیوز کا پتہ چل جائے اور خاص طور پہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ ایک آدمی کو ایک بچے کو بھی کسی کو بھی آپ کو انسانیت کی صحیح معنی میں تربیت ہو جائے آئیڈینٹی آپ کی کلیئر ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں پھر جدھر مرضی بچے چلے جائیں آپ کے بچے جہاں بھی بڑے ہوں کئی اب ماں باپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں امریکہ میں برطانیہ میں وہ یہاں سے زیادہ بچوں سے زیادہ تکڑے مسلمان اور اپنی تہذیب جانتے ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے بریک آگے بڑی ضروری بریک کے بعد پھر مزید گپ شپ اور فون کالز دوں گی نا تھوڑا ذرا بات ہو جائے نا. کیپ واچنگ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نادیہ خان شو میں عمران خان ہمارے گیسٹ ہیں. بات چیت چل رہی ہے بریک سے پہلے تھوڑا سا ان کے بچوں کے بارے میں بات کر رہی تھی. کیا ایج ہے ابھی بچوں کی؟ 10 اور 8 سال. اچھا ماشاء اللہ. ان کے نام؟ سلیمان اور قاسم. ماشاء اللہ. تو ان کی بات ہو رہی تھی تھوڑا سا کہ آپ نے کہا کہ نہیں ریلیجس ٹریننگ دے رہا ہوں لیکن یو آر سو بزی اور ان کی مطلب مدر کے ساتھ بچہ تو ماں سے سیکھتا ہے نا. تو آئی ڈو تھنک جمائمہ بھی صحیح طریقے سے مسلم ہے اور وہاں وہ پریکٹس کر رہی ہیں جو آپ ان کو سکھایا تھا یہاں آپ نے اور جو انہوں نے ہماری سوسائٹی سے سیکھا؟ دیکھیں اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہمیں ہمارا باقی دینوں سے دین فرق اس طرح ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہے قرآن شریف ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو خاص کوئی فقہ کو فالو کریں. ہمیں جو سمجھ آتی ہے ہم اسکالر سے خود کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کے مطابق ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. آپ نے کیوں نہیں بچے رکھے کہ جی بچوں کی میں پرورش کروں گا میں ان کو براٹ اپ کروں گا اپنے اسلامک اور کلچر کے لیے؟ اس وقت جب ہماری ڈیورس ہوئی اب 7 اور 5 سال کے بچے تھے وہ کیسے باپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ تو ظلم ہے کہ ماں سے بچوں کو دور کرو. اور اب آگے آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں؟ وہ تو خیر دیکھیں گے ٹائم ہے میرے خیال میں کیونکہ ان کو پاکستان بہت پسند ہے. ساری چھٹیاں میرے ساتھ گزارتے ہیں. پڑھتے انگلینڈ میں ہیں لیکن چھٹیاں میرے ساتھ گزارتے ہیں اور بڑا ان کو پاکستان پسند ہے. یہاں ان کو یہاں کا کیونکہ ان کے کزنز ہیں سارے. ہمارا پاکستان کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ ہمارا فیملی سسٹم. بالکل. جو ادھر ہے ادھر فیملی سسٹم ہے ہی نہیں بلکہ وہاں شادی ٹوٹ رہی ہے. تو یہ بچوں کے لیے جو ماحول ہے یہ بہت زبردست ہے پاکستان میں. تو اس لیے وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں. اور میری ان کو یقین نہیں آتا ہوگا کہ 50 سال سے 2 لوگ ساتھ رہ رہے ہیں. بھائی دیکھو یہاں کا یہ ایسا سیٹ اپ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے یہ امید ہے کہ وہ جب بڑے ہوں گے وہ اور اپنے آپ کو سمجھتے وہ پاکستانی ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہو وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کبھی وہ دوسرا نہیں سمجھتے. یعنی کہ وہ بش کے بڑے خلاف ہیں دونوں کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اچھا. دونوں بڑے پولیٹیکل بھی ہیں. ہاں تو اس طرح ان کی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جو اورینٹیشن ہے جو ان کا قبلہ بالکل درست ہے. ماشاءاللہ دیٹس ویری نائس. بٹ ہاؤ ڈو یو فیل؟ ہمیں بھی اپسیٹ ہوتے ہیں کہ جب جمائمہ کے لوگ مطلب پہلے اب ان کے بارے میں کوئی اتنا لکھتا نہیں تھا اسپیشلی پاکستانی میڈیا میں. اب ان کی ہر بات ڈیٹ ہے اس کے ساتھ ملی اس کے ساتھ پکچر آئی ڈفرنٹ ان کو کوٹ کرنا پکچرز پٹانگ پبلش کرنا ہیڈ لائنز بھی آتی ہیں. خیر اس کی ہاؤ ڈو یو فیل بٹ بینگ اے پاکستانی کہ جی آپ کی ایکس وائف کی ایسی باتیں آ رہی ہیں who is the mother of your son؟ جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے پتا ہے کہ وہ ایک مغربی لڑکی تھی. ان کا اپنا ماحول ہے ان کی اپنی تہذیب ہے.
اپنے آپ کو ابھی بھی وہ مسلمان کہتی ہے, بچوں کو وہ کہتی ہے وہ مسلمان ہیں, ان کو یعنی کہ ان کے ساتھ رات کو ان کو نماز بھی پڑھاتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, لیکن اب اس کی اپنی تہذیب ہے. میں کون ہوں, میرا اسے اب دیکھیں نا, اب اس کی اپنی زندگی ہے, میری اپنی زندگی ہے, میں کون ہوں اس کے اندر انٹرفیئر کرنا. وہ امید کرتا ہوں کہ But you do get hurt or not جب آپ پڑھتے ہیں ایسی خبر وغیرہ؟ نہیں, دیکھیں میں مغربی معاشرہ جانتا ہوں. میں نے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ شاید ہی کسی کو انہوں نے اپنایا ہو جس طرح مجھے اپنایا, میں ان کو اندر سے سمجھتا ہوں سارے معاشرے کو. تو اس کے لیے اپنا ممکن ہے کہ وہ وہاں رہ کے اور پاکستانی بھی یا مسلمان بیہیو کرے, یا جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں مسلمان کو اس طرح بیہیو کرے. اس کا اپنا معاشرہ ہے, وہ اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گی. اب صحیح جی, ساتھ میں کالز بھی لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم, گڈ مارننگ. لاہور سے کون ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں جی؟ میں مسز شوکت لاہور سے بول رہی ہوں. جی مسز شوکت, دسو اپنا نام بھی بتائیں نا, ذرا امپریشن پڑے. میں تنظیم ہے میرا نام. یہ ہوئی نا بات, تنظیم, نام بھی دیکھ کتنا پولیٹیکل ہے. ہاں تنظیم, کون سی تنظیم, بات کریں, سوال کیا ہے؟ پر دیر میں اصلی. اچھا, میں نے ذرا عمران صاحب سے بات کرنی تھی. ہاں کریں بات. عمران صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, جو میں بات آپ سے کر رہی ہوں پلیز آپ مائنڈ نہ کریے گا. ہوئے, میں مائنڈ کر سکتی ہوں, میرے مہمان ہیں, سوچ سمجھ کے پوچھنا. مہمان ہیں مگر ہم بھی جو ہیں عوام ہیں, ہم کچھ پوچھ سکتے ہیں. بالکل. انہیں اجازت دے دی. جی تنظیم ٹی وی نہیں سنو پلیز, سوال کرو, وقت کم ہے, بہت سارے کالرز ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ابھی جسٹس افتخار کا ساتھ جو ہوا تھا اسلام آباد میں, تو سارے لوگ جتنے پولیٹیکل لیڈرز تھے سب ایک ساتھ وہاں پہنچ گئے. ایک مثال دے رہی ہوں, جیسے اگر آپ کہیں چینی ڈالیں تو جو چینی کے مطلب جو بہت زیادہ بھوکی چینیاں ہوں گی نا, وہ سونگ کے ادھر پہنچ جائیں گی. اس طرح میں سوچتی ہوں جیسے اقتدار کا جو بہت زیادہ بھوکے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ادھر پہنچ گئے. یعنی آپ بھی نظر آئے, چودھری فضل الرحمان سے چلا نہیں جا رہا تھا وہ بھی وہاں پہنچ گئے, قاضی حسین احمد ہارٹ کا بائی پاس کروا کے وہ بھی وہاں پہنچ گئے. یہ کیا ہے, کیا سیاست ہے ہماری؟ جی ویل ٹیک اے بریک یا اس کے بعد بات کرتے ہیں. تو ان کو پانی بھی پلانا ہے نا, تنظیم کو پانی پلانا ہے. مجھے ذرا غصے میں لگ رہی, جذباتی ہوں گے. تنظیم ٹھنڈا پانی پیو, بریک لے کے ہم واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک سے پہلے کسی کالر نے, تنظیم نے بلکہ, بڑا زبردست سوال کیا تھا. میں گھبرا گئی, میں کہا جی جواب دینا. کہہ رہے ہیں جی میں پولیٹیشین ہوں, میں کسی بھی سوال کا جواب دوں گا, اور نہیں دے سکا تو میں کیسا پولیٹیشین. کیا بات کیا آپ نے, زبردست. تو پھر جواب دیں, کیا کہیں. دیکھیں, یہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سوال کیا گیا. دیکھیں, جو چیف جسٹس کا معاملہ ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اس کو. اگر وہاں پولیٹیشین پہنچ گئے ہیں تو یہ پولیٹیشینز کو داد دیں, کیونکہ یہ صرف پولیٹیشنز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. کیونکہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہے یہ ایک ادارہ ہے, یہ انسان نہیں ہے. جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حقوق جو معاشرہ تحفظ نہیں دے سکتا, اس معاشرے میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی کہ یہ سمجھیں کہ اگر جو یہاں جو ہماری عورتیں ہیں جن کے اوپر تشدد ہوتا ہے, یہ ویمنز پروٹیکشن بل سے یہ نہیں بچیں گی. یہ بچیں گی جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو. قانون کی بالادستی تب قائم ہوتی ہے جس ملک کے اندر آپ کی عدالتیں آزاد ہوں. یہ جو سٹرگل چل رہی ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کی سٹرگل نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کی سٹرگل ہے. اگر چیف جسٹس کا ادارہ جو عدالتیں ہیں, جو سپریم کورٹ ہے, اگر یہ آزاد ہوتا ہے, جو آج تک کبھی پاکستان میں نہیں ہوا, تو تب ہی حقوق کو تحفظ ملے گا. تو یہ جو ہے یہ آپ کو آنا چاہیے. میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ کل جب ہم پروٹیسٹ کریں گے تو آپ بھی اس کے اندر شامل ہوں. ان کا تو نام ہی بڑا سیاسی ہے, ان کا تو ہو بھی سکتا ہے. آپ بالکل سرپرائز نہ ہو. نیکسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو, گڈ مارننگ. کال ڈراپ ہوئی, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا انتظار کیا کریں تاکہ سوال کا جواب ختم ہو, تو اس کے بعد ہم آگے چلیں. یہاں کیسی لائف ہے اسلام آباد میں؟ گھر ہے آپ کا, بنی گالا میں رہتے ہیں, پہاڑی کے اوپر. بالکل ہے. اور کتنی دیر لگتی ہے اترتے ہوئے؟ 15-20 منٹ لگتے ہیں یہاں پہنچنے میں, اتنی دور تو نہیں ہے. اچھا. لیکن میں ہمیشہ رہنا چاہتا تھا فارم کے اوپر, اور یہ مجھے بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے فارم کے اوپر جگہ مل گئی.
لیکن یہ نادیہ یہ بڑا ضروری ہے, یہ آپ کو بھی آنا چاہیے کل پروٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ جو چیف جسٹس کے لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, یہ ہر پاکستانی کی اسٹرگل ہے, کیونکہ اگر یہاں عدالتیں آزاد ہوں گی تو ہمیں تحفظ ملے گا. آج تک اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ جو حکومت میں آتا ہے عدالتوں کو وہ ساتھ دبا لیتا ہے. جب عدالتیں حکومت کے ساتھ مل جاتی ہیں پھر بیچارے ایک چھوٹے مزدور کے کوئی کون تحفظ دے گا, ایک غریب آدمی کو, غریب عورت کو, ان کو کیسے تحفظ ملے گا؟ نہیں تحفظ ہے بھی کہاں. جتنے ابھی ریسنٹلی ایونٹس دیکھنے میں آئے ہیں, ذل الحما کی ڈیتھ اور اتنے لوگوں کا جو مرڈر وغیرہ ہو جانا, کوئی کچھ بھی کر کے چلا جاتا, پتہ ہی نہیں چلتا, کبھی سزا ہوتے بھی نہیں کہیں ہم نے سنا. معاشرے میں انصاف آتا ہی تب ہے جب آپ کی عدالتیں آزاد ہوں اور کریڈیبل ہو. لیکن کیا ہماری عدالتوں میں کام ہو رہا تھا عمران, آپ بتائیں کہ عدالتوں کو تو کبھی آزاد ہونے دیا ہی نہیں, نہ جمہوریت نظام میں اور نہ ڈکٹیٹرشپ میں تو خیر ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ اور یہ اس ملک کی سب سے بڑی لعنت ہے, یہ یاد رکھنا, انصاف اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں کہیں انصاف ہے ہی نہیں, نہ معاشی انصاف ہے, غریب غریب ہو رہا ہے, امیر امیر ہو رہا ہے, نہ عدالتی انصاف ہے. ایک طاقتور کوئی بھی ناجائز کام کر سکتا پاکستان میں, کمزور کوئی جائز کام نہیں کروا سکتا اپنا. صحیح بات ہے. اچھا مجھے بتائیں, جو یہاں پولیٹیشنز ہیں وہ ٹوٹل فوکس ہو کے ایک ہی اپنا پالیٹکس پہ لگے. آپ کمنٹری بھی کرتے ہو, کرکٹ کے ٹیم کے ساتھ بھی انوالو رہتے ہیں, ابھی اتنے شوز پہ آپ ماشاءاللہ نظر آتے ہیں, پھر ہاسپٹل کے ساتھ بھی مصروفیت ہے. یہ مطلب ایک اکلے بندے تھے بزدہ روگ نہیں ہے جی, صحیح بات ہے. نہیں لیکن مجھے Are you doing justice to everything and مجھے یہ بتائیں کہ politics? پولیٹیشین ہے کیا, یہ کیا چیز ہوتی ہے پولیٹیشین؟ پولیٹیشین تو ہر جو انسان ہے وہ پولیٹیشین ہے. انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی انسانیت کے فرائض پورے کرے. انسانیت کے فرائض یہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے اگر مجھے زیادہ دیا ہے تو میں یہ مطمئن نہ ہو جاؤں کہ میں خوش ہو جاؤں, میں یہ بھی سوچوں کہ جو جس معاشرے میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی میں مدد کیسے کر سکتا ہوں. میں پولیٹیشین ہوں. پولیٹیشین تو یہ ہے, یعنی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ انسان ہو اور آپ کو فکر ہی نہ ہو کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو اگر یعنی کہ یہ کہنا, مجھے کہتے ہیں عمران صاحب آپ کو پولیٹیشین میں آنے کی کیا, پالیٹکس میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں, بہت. ان کا یہ مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس میں صرف انسان پیسے بنانے جاتا ہے یا پاور لینے کے لیے جاتا ہے. اور یہ کسی پولیٹیشین سے سوال نہیں کیا جاتا, جو جیسے جہاں آگے صرف عمران خان سے کہا جاتا ہے. ایون ہمارے گھر میں بھی کل یہی سوال ہو رہا تھا, ڈیبیٹ چل رہی تھی, کیوں پالیٹکس میں آئے. کچھ لوگوں کا خیال تھا, میرے برادر ان لوگوں کو بہت سپورٹ کر رہے تھے بائی دا وے, کہ یہی تھا ان کا کہ نیچے آئیں گے نہیں تو بدلیں گے کیسے, تو معاشرہ کیسے بدلے گا, کون آئے گا, ہم کہیں گے کہ جی کس کو ووٹ دیں. پالیٹکس میں آنا ان لوگوں کو چاہیے جن کو پالیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کیونکہ جن کو ضرورت ہے, جن کو یعنی کہ جو بھوکا ننگا پالیٹکس میں آتا ہے وہ تو لوگوں کا خون چوسے گا اور پیسہ بنائے گا. صحیح. پالیٹکس میں تو اس کو آنا چاہیے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو, جس کو پیسے بنانے, جو اللہ کی فیم بھی ملا ہو, جس کو سب دیکھا سب کچھ, اور جس کو یہ ہو کہ مجھے کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ دے دیا, میں اپنے معاشرے کی کوئی فکر کروں, اس کو صرف آنا چاہیے. وہ پھر غلط کمپرومائزز نہیں کرے گا, وہ لوٹا نہیں بنے گا, وہ اپنا ضمیر نہیں بیچے گا ایک چھوٹی سی وزارت کے لیے. ان لوگوں کو آنا چاہیے پالیٹکس میں. آج اگر پاکستان کی بربادی ہے تو اس لیے ہے کہ جن لوگوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہیں, اور جن کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے وہ بڑے بڑے وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں اور ملک کا خون چوس رہے ہیں. صحیح. اچھا اب ایک میں اپنے فیوریٹ ٹاپک کی طرف آتی ہوں. میں اکثر ذکر کرتی ہوں, مجھے بہت پڑھتی بھی ہے, لیکن خیر ہے, آئی ول اسٹل ناٹ گیو اپ. یہ بھی تو پالیٹیشین ہے نا, میرے اندر بھی ایک کرکٹ ٹیم ہماری. جب آپ آتے تھے فیلڈ پہ پتا چلتا تھا, اور ایسے ہمارے پلیئرز تھے ماشاءاللہ, ویری گلیمرس, ویری پریزنٹیبل, بات کر رہے ہیں سب, مطلب ایک دنیا کو فیس کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ایتھلیٹس پلیئرز. اب جو ہمارے پلیئرز ہیں تو اچھا کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ان کو کیا ہے, ان میں گلیمر کیوں نہیں ہے, ان میں وہ پرسنالٹیز کیوں نہیں ہے, کیوں ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بھی ان میں وہ بات ہے جو کہ ہمارے پہلے پلیئرز میں ہوتی تھی, ناٹ اونلی پرفارمنس وائز, ویسے بھی میں بات کر رہی ہوں, دیکھنے میں, بات کرنے میں, کیوں وہ اپنے آپ کو گروم نہیں کرتے, کہ بری بات ہے. دیکھیے نادیہ, اس میں دو چیزیں ہیں. اگر یہی ٹیم جیتنا شروع کر دے, یہ دنیا کی ٹاپ ٹیم بن جائے, تو یہی پلیئرز میں آپ کو گلیمر نظر آنا شروع ہو جائے گا. مجھے کبھی نہیں آیا. وہ جیسے تھینک یو اسپیچ آتی ہے نا, وہی گلیمر. نہیں, انگریزی میں ایک لفظ, ایک فریز ہے کہ nothing succeeds like success, کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا تو پھر ساری چیزیں اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ فیل ہوتے ہیں, آپ آئرلینڈ سے ہار جاتے ہیں, تو ساری چیزیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ بیچارے نمازیں پڑھتے ہیں, وہ بھی ان کے خلاف چلی جاتی ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ قسمت کی وجہ سے ہم جیتے نہیں, ابھی بلکہ آپ پہ بھی کافی بات ہو رہی تھی, آپ کو پتا ہے؟ نہیں. ہاں زمام نے بھی انٹرویو دیا ہے نا, ہاں, اس نے کیا کہا؟ تو اس نے آپ کی بھی باتوں سے ڈس ایگری کیا ہے کافی والی بات. کس چیز پہ؟ کہ جو آپ نے کرکٹ کے بارے میں بولا سارا, ہی واز ویری ہیپی. یہ کیا بات ہوئی؟
دیکھیں مجھے جھگڑا ہے آپ کا نہیں, کیسے لگتے ہیں آپ؟ پہلے تو مجھے بتائیں کہ نہ میں کوئی کرکٹ بورڈ میں آنا چاہتا ہوں, نہ میرا کوئی کرکٹ میں انٹرسٹ رہ گیا ہے. انٹرسٹ صرف اتنا ہے کہ کبھی کبھی لوگ میری رائے مانگتے ہیں تو میں اسے دے دیتا ہوں, لیکن میرا اب کرکٹ سے تو کوئی کرکٹ کے کھیلنے سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ بہت عزت سے کیا ہے, یہ بڑا ہے کہ آپ نے لاسٹ میچ تک لوگوں نے آپ کو پسند کیا, آپ نے بڑا آنر لے کے آیا آپ ٹیم کے لیے, جو آپ بھی اور جو دوسرے پلیئرز آپ کے ساتھ تھے. ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جاتے جاتے بہت کنٹروورشل ماحول میں جا رہے ہیں, وہ اچھی بات نہیں. ایوری بڈی وانٹس ٹو ریٹائر پیسفلی اینڈ بی ریمبرڈ ان اے ویری گڈ سینس, مطلب ایک اچھے اس میں یاد کیا جائے, یہ بڑا ٹینشن ہوتا ہے. خیر نادیہ دیکھیں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ آپ کی محنت پہ, آپ کی نیت پہ آپ کو عزت بھی دیتا ہے, اور آپ کی بدنیتی پہ اور آپ محنت نہ کریں ذلت بھی دیتا ہے, یہ اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ بڑی پریولیج ہے کہ اللہ آپ کو صحیح طرح جانے دے. کرکٹ سے بڑے کم لوگ ہیں. لیکن میں دیکھیں کرکٹ ٹیم کا آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ میں ایک اچھا ڈاکٹر کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ڈائگنوسس ہوتا ہے نا وہ بہتر کرتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی کہے میرے سر میں درد ہے تو وہ اس کو صحیح وجہ دیکھ لیتا ہے کیوں سر میں درد ہے. برے ڈاکٹر کا یہ ہے کہ آپ کی تکلیف کوئی اور ہوتی ہے, علاج کچھ اور شروع کر دیتا ہے. وہی جب آپ ہارتے ہیں تو ہر قسم کا آپ ڈائگنوسس آ رہا ہے کہ جی پاکستان ٹیم کیوں ہاری ہے. تو کئی نے, میں ایک کا پڑھا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ جی یہ دین کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی ہے, اور یہ اخباروں میں آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ یہ جی انہیں نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں یا یہ اس طرف لگ نیگیٹو ہوگی نا, ان کے اچھے کام جو پہ وہ بھی بیچارے بیچاروں کرتے کو بری ہیں. بات اس کی ڈائگنوز اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے پاکستان کرکٹ کا, تو اس کا ڈائگنوسس بھی ٹھیک ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہر کوئی ایکسپرٹ بن گیا اس کا, اور بڑی غلط قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. ایک ہمارا ایک یہاں, میں اس کا نام لیتے بھی توہین سمجھتا ہوں, بڑا ایک گھٹیا قسم کا آدمی ہے جس کا نام ہے سرفراز نواز. اس نے ان ٹیم کو مروا دیا پکڑ کے. ہوا کیا کہ وہ باب وولمر بیچارہ مر گیا. ابھی وہ مرا ہی ہے تو اس نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ اس کو میچ فکسنگ مافیا نے مار دیا. بالکل. اس نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی تو ساری دنیا کے اندر یہ سٹیٹمنٹ جب گئی کہ جی پاکستانی کھلاڑی خود کہہ رہا ہے کہ باب وولمر مرا ہے میچ فکسنگ مافیا سے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے پاکستان ٹیم کو سسپیکٹ کر دیا کہ پاکستان ٹیم نے میچ فکس کیا, باب وولمر بتانے لگا تھا, کسی پلیئر نے اس کو مار دیا. بالکل. تو اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے نیشنل ٹیم کی کہ ان کو مرڈر سسپیکٹ کر دیا. ان کا کوچ مرتا ہے وہی مرڈر سسپیکٹ ہو جاتے ہیں. دنیا سے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں کہ جی آپ کے کھلاڑی نے کہا کہ یہ میچ فکسنگ ہے. اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ خود ہی اپنے ملک, پہلے ہی امیج ہمارا ٹھیک نہیں ہے, اوپر سے اور اس میں اپنا ہی امیج برباد کرنے میں اسی کا ہاتھ ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں کہ جی کوئی سٹیٹمنٹ بھی ایشو کر رہے ہیں تو وہ جس کا جو دل آیا کہہ دیا اور وہ دنیا تک پہنچ گئی. تو we'll take a break here. اور عدالتیں ہماری کیونکہ کمزور ہیں, ہم اس طرح کے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے اور ان کو عدالت میں کٹارے میں نہیں کھڑا کر سکتے, کیونکہ یہاں کوئی ڈیفیمیشن کا ایشو ہی نہیں ہے. آپ کو جو مرضی کوئی کچھ کہہ دے, یہاں کوئی اس طرح کا سسٹم ہے نہیں. یہی انگلینڈ میں بات کرتا تو آج انہوں نے اس کو ہر قسم کے اس آدمی کو, یہ ٹیم ہی اس کو سو کر سکتی تھی. ویری ٹرو. تو ابھی ہم لیتے ہیں ذرا بریک, اور بریک کے بعد وعدہ میں آپ کے فون کالز دوں گی. ابھی بھی مطلب جب بات کرنا شروع کرتے ہیں کالز آ جاتی ہیں, جیسے میں کال لینے لگتی ہوں تو آپ کال ڈراپ کر دیتے, تو کیا چکر ہو رہا ہے. لیکن نہیں, جو لیڈیز ہیں اپنے دل کی بات کر سکتی ہیں. بریک کے بعد کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. دل کی بات. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نادیہ خان شو ہو رہا ہے لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے. جی ہاں, اسلام آباد میں ہیں ہم, اور باتیں ہو رہی ہیں عمران خان سے, جو بڑی بولڈ جواب دے رہے ہیں. اور ابھی مسٹر سرفراز کے بارے میں بھی انہوں نے کہا, وہ ان کا اوپینین ہے. جیو کا اس میں کوئی ایسا ہاتھ نہیں تھا. جی میں نے کچھ نہیں کہا, امید ہے کہ آپ کو کوئی اس میں نہیں. میں نے کچھ نہیں کہا, ان کا اوپینین ہے. تو اور بھی اوپینین لیتے ہیں اور بھی باتیں کرتے ہیں ان سے. تھوڑے سے ذرا آتے ہیں پہلے کی طرف. جب آپ کو مطلب کرکٹ والا ٹائم, اس کی کوئی یاد نہیں آتی آپ کو؟ ڈو یو مس دیٹ ٹائم, دی یوتھ اینڈ دا فیکٹ کہ جی آپ بالکل ہی فری تھے, کوئی ذمہ داریاں نہیں تھی, رسپانسبلٹیز تھی. ابھی کتنی سیریس لائف ہو گئی ہے, کتنی ذمہ داری والی. واٹ ڈو یو مس اباؤٹ یور؟ کبھی بھی کرکٹ کا ٹائم مجھے نہ یاد آیا, نہ میں نے کبھی مس کیا. نہیں مس کر کبھی بھی نہیں. وہ ٹورز اور وہ سب کچھ, وہ فینز اینڈ امپورٹنس اور وہ اس ٹائپ والا ابھی بھی امپورٹنس ہے, بٹ اس ٹائم والا
کبھی بھی نہیں. دیکھیں ایک فیز ہوتا ہے انسان کا, وہ زندگی میں آتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. میری زندگی کا بڑا سیدھا سیدھا ایک اصول ہے کہ جو ماضی ہو گیا, ماضی میں کبھی نہیں زندگی گزارنی. ماضی کا چیپٹر بند اور آگے. میرے خیال میں وہ لوگ اپنے ماضی میں زندگی گزارتے ہیں جو اپنی موجودہ زندگی یا چیلنج نہ ہو یا اس میں سیٹسفیکشن نہ ہو, وہ پھر پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے لیے تو ہمیشہ ایک چیلنج ختم ہوتا تھا, دوسرا چیلنج, تیسرا وغیرہ. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے. صحیح. اور اس ٹائم بڑے سکینڈلز میں آپ رہتے بھی تھے. اب جو پولیٹیشنز ہیں جو کہ آلویز لوکنگ فار ڈرٹ, پرانی باتیں آپ کی لے کے ضرور کہیں نہ کہیں شامل کرتے ہوں گے اپنے بحث میں. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ کرتے رہے ہیں اور کریں گے. میں اب تیار ہوں, اب الیکشن ایئر آ رہا ہے, مجھے پوری امید ہے کہ میری سکینڈلز سامنے لے کے آئیں گے. لیکن یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا, اور کیا کہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے اس نے چوری کی, کرپشن کی, اس نے ملک لوٹا. 13 سال والا کرش بھی سامنے آ جاتا ہے کہ 13 سال کے جب تھے ان کو 10 سال کی لڑکی پہ کرش تھا, وہ والی بات بھی آئے گی. یاد تو نہیں مجھے, لیکن بہرحال کریں گے ہم. تو اور کیا ایکسپیکٹڈ ہو. اچھا پہلا کرش کون سا تھا آپ کا؟ چلیں یہ بتا دیں, کرش پہ بات آئی ہے. ٹیچر یاد ہی نہیں ہے. کبھی ہوتا نا, کبھی آپ اسکول میں لڑکوں کو دیکھے جی مجھے اپنی ٹیچر بہت پسند تھی. اس عمر مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. اتنی پرانی بات نہیں ہوگی ابھی. نہ بہت پرانی ہوگی. اتنی کوئی پرانی نہیں ہوئی. نہیں نادیہ, بہت پرانی. مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ کیا. what has politics done to you? کیا ہو گیا؟ irrelevant چیزیں بھول گئی ہیں, یہ ہوا ہے. زیادہ اہم چیزیں, اہم مسئلے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہے بچپن میں کیا ہوتا ہوگا. جنرل مشرف کی طرح مجھے تو نہیں یاد کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں یہ ہوتا تھا تو مجھے یہ کرش تھا اور وغیرہ تھا. مجھے تو نہیں یاد. جی ہم کال لیتے ہیں, اس میں بھی جیو کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جی. میں نے کچھ نہیں بولا, یہ بول رہے ہیں انہوں نے کتاب میں لکھا ہے. میں بالکل بالکل. میں ویسے میں ان کا ڈسکلیمر دے دوں پہلے ہی. ہاں جی. ظہیر فرام کہاں سے, یہ نہیں بتایا. ظہیر ایوان, السلام علیکم, گڈ مارننگ. تو مجھے میری آواز آ رہی ہے. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ظہیر صاحب کیا سوال کریں گے؟ کیسی ہیں؟ ٹپ ٹاپ مزے میں. میری بیگم جو ہیں آپ کی بہت بڑی فین ہے. واہ نائس. یہ عورتیں چینج لاتی ہیں, عمران خان کہتے ہیں. ہیلو جی 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 بالکل, تھینک یو سو مچ. آپ کیا سوال کریں گے؟ میری جو بیگم ہے آپ کی بڑی فین ہے اور عمران بھائی آج آئے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے میں کال کرنا چاہ رہا تھا. جی جی. عمران بھائی آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا ٹائم گزارا ہے اپنا کرکٹ میں, اور یہ جو سیاست والا جو کیچڑ ہے یہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا معاملہ ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک کرکٹ کی جو ہر پاکستانی کے دل میں ایک بڑی ہے, اس کے لیے ہر بندہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے, کرکٹ کے متعلق چاہتا ہے کہ میری ٹیم جیتے, پاکستان کی اول ٹیم ہو. اور آپ جیسا بندہ اگر ایک کرکٹ بورڈ کا تاحیات صدر بیٹ بن کے اس کو اگر کرتے تو میرے خیال میں آپ میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. تو اس کے لیے ریکویسٹ ہے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اس میں آپ جیسے باوقار لوگ جو ہیں میرے خیال میں ان کو چھوڑ دینی چاہیے. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اس میں آپ کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, اللہ رحم کرے, آپ ماشاءاللہ بڑی قداور شخصیت ہیں. لیکن سر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں آپ جیسے جو صاف ستھرے لوگ ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو اگر جو بندے نے جینا کتنا ہوتا ہے 40 50 60 70, تو جتنا ماشاءاللہ آپ کی بقایا زندگی ہے, اگر آپ پاکستانی ٹیم کو ہی کہیں ایسے مقام پہ لے آتے ہیں تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ فار کال. اس سے مجھے ایک فلم کا سین یاد آ گیا جو تھانے دار کے پاس ایک آتا ہے ڈان اور کہتا ہے یہ تمہارے بس کا کھیل نہیں ہے, جاؤ جا کے تم کچھ, تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہے, مٹھائی کھاؤ, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, چھوڑ دو. یہ ویسے آپ کو پیاری دھمکی نہیں لگ رہی تھی؟ یہ تو کوئی کچھ مجھے عجیب سا فون لگا ہے. دیکھیں میں پہلے نادیہ آپ کو بتاؤں, میں جب کرکٹ شروع کی تو میرے جو 2 ہیرو تھی وہ میرے بڑے کزنز تھے, ماجد خان اور جاوید برکی. تو وہ دونوں پاکستان کو دونوں نے کیپٹن کیا, دونوں پاکستان کے سٹارز تھے. میں چھوٹا تھا تو میرے جو باقی کزنز تھے وہ مجھے سارے یہ کہتے تھے کہ تمہارے میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جو تمہارے بڑے 2 کزنز میں ہے, اور تم ان کی طرح کے ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتے. پھر جب میں کرکٹ کھیلا, جب شروع کی, تو میں ایک میڈیم پیس بولر تھا. میں بننا چاہتا تھا فاسٹ بولر, یعنی جب میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلی, کیونکہ میں ڈینس لیلی ایک فاسٹ بولر کو دیکھ کے متاثر ہوا,
تو میں اس کی طرح بولنگ کرنا چاہتا تھا. مجھے سب نے کہا, میں تب انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا, انہوں نے کہا تمہیں اللہ نے وہ بولنگ ایکشن ہی نہیں دیا جس سے تم تیز بولر بن سکتے ہو, تم نہیں بن سکتے. پھر اس کے بعد جب میں کیپٹن بننا تھا تو مجھے سب نے ایڈوائز کیا کہ کبھی بھی تیز بولر کیپٹن نہیں بن سکتا. اس کے بعد جب کینسر ہاسپٹل شروع کیا تو 8 سال مجھے سب لوگوں نے کہا کہ کینسر ہاسپٹل ایک پاکستان میں بن ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے بڑی اسپیشلٹی چاہیے, خرچہ بہت ہے, اور اگر آپ نے بنا دیا تو چل نہیں سکتا. یہ پھر میں نے اگلی بار جب تیار ہونا شروع ہوا, لوگوں نے کہا یہ چلے گا نہیں, یہ کامیاب نہیں, اس کا رننگ کاسٹ بہت آئے ہیں. آج کل کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر جب پالیٹکس میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ پالیٹکس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ پاور کا حصہ نہ بنیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ مل جائیں, آپ جب تک پریکٹیکل پالیٹیشین, پریگمیٹک پالیٹیشین نہ بنیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ چیز جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر کتنی طاقت دی ہے. وہ اس لیے نہیں جانتے کہ لوگ ہار مان جاتے ہیں. مجھے اگر اللہ نے کامیابی دی وہ اس لیے کہ میرا یہ یقین ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے. ماشاءاللہ. اگر انسان کے اندر لڑنے کی طاقت ہو, مقابلہ کرنے کی طاقت ہو, اگر انسان ہار نہ مانے تو وہ ہارے ہوئے میچ سے جیت سکتا ہے. وہ کھلاڑی بھی وہ کامیاب ہوتا ہے جو آخری گیند تک لڑتا ہے. اور میری کامیابی بھی کرکٹ میں یہ تھی کہ میں ہار نہیں مانتا تھا, اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ سب کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ پاکستان میں ایسی بھی سیاست ہو سکتی ہے کہ آپ کمپرومائز نہ بھی کریں, آپ شارٹ کٹ نہ بھی لیں, اور پھر بھی آپ وہ سیاست کر سکتے ہیں جو صرف ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے, جنہوں نے بڑی سارے قائد اعظم, آپ کو پتا ہے کہ 7 سال پہلے پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم کی جو مسلم لیگ تھی بالکل ختم ہو گئی تھی. 1 سیٹ جیتے تھے سارے پنجاب میں سے, 1 سیٹ بالکل وائپ آؤٹ ہو گئے تھے. تو لوگوں نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں آ گئے یہاں, اتنی بڑی لنڈن میں پریکٹس تھی, کیا ضرورت ہے. بالکل. اور قائد اعظم کو جتنا پیسہ ایز اے وکیل ملتا تھا آپ اندازہ نہیں, کیونکہ بہت بڑے وکیل تھے. تو انہوں نے کہا آپ اتنی بڑی پریکٹس تھی آپ کی, آپ یہاں کدھر آ گئے اس گند کے اندر پالیٹکس میں. تو قائد اعظم کا جواب یہ تھا, اور جو میرا بھی جواب ہوتا ہے لوگوں کو, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں میں صرف پالیٹکس ایک چیز کے لیے کر رہا ہوں کہ جب میں مر کے اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اللہ سے صرف ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کہیں کہ ویل ڈن مسٹر جناح, یو ہیو ٹرائیڈ یور بیسٹ, کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی. تو انسان اپنی صرف کوشش کر سکتا ہے اور اپنے عزائم رکھ سکتا ہے, کامیابی اللہ دینے والا ہے. بالکل جی, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ آنسر. دیکھیں زبردست ہسٹوریکل اس میں آپ کو ایگزامپل بھی ساتھ میں ملی ہے, تو آئی تھنک ویری کمپلیٹ آنسر. لیتے ہیں ابھی کال دبئی سے. کون ہے؟ سلمان رضا. السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم, ہائی, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن, تھینک یو. سلمان دبئی سے آپ بات کر رہے ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جی سب کو گزارش یہ ہے کہ ایمان صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں, ڈفرینٹ اپرچونٹیز ہیں آپ کے پاس, اور آپ کے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں شوکت خانم کے, آئی یوزڈ ٹو ورک ود اسٹینڈ چارٹ فار دا لاسٹ 10 years, ان کو آپ پراپر مینٹین کیوں نہیں کرتے جس سے آپ کچھ فردر انکم جنریٹ کر کے فردر کو بہتری کے کام کر سکیں؟ آئی ایم امپریسڈ, آئی ایم ناٹ یور فین وتھ یور apology, but I'm really impressed. You are bold. You are doing very well, whatever the field you are in. So I'm requesting you کہ اپنے جو پراپر فنڈز ہیں ان کو فردر ایسی انویسٹمنٹ کریں جہاں سے آپ کو انٹرسٹ اتنا آئے کہ آپ کو فردر چیریٹی کی ضرورت نہ پڑے. جی تھینک یو ویری مچ فار یور کال. اس کا جواب دیں گے عمران خان بریک کے بعد. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. جیو مزے سے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک سے پہلے کالر نے سوال کیا تھا, میرے خیال اس کا جواب تو بلکہ آپ دے ہی چکے تھے شروع میں, جو آپ نے بتایا تھا مارشل جو ایکسپینشن کے پروگرام ہے اور آپ کا اور انڈاؤمنٹ فنڈ بھی ہے پورا ہاسپٹل کا, جو کہ انویسٹ کرتے ہیں ہاسپٹل تاکہ انکم بڑھے. اس سے پہلے ایک میں جواب صرف ایک کرکٹ کی بات, وہ میں صرف اس کو ختم کر دوں. دیکھیں کرکٹ کا مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے. اصل میں وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہا کہ کرکٹ کا ایکچوئل پرابلم کیا ہے. پرابلم بڑا سیدھا ہے کہ کرکٹ ساری دنیا میں
जिधर कामयाब मुल्क है, मसलन ऑस्ट्रेलिया है, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है। पाकिस्तान में क्रिकेट एड हॉक बेसिस पे चलता है, आइन नहीं है। एक मुल्क का सदर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट कर देता है, ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या क्रिकेट बोर्ड की कि जनाब सदर उसको पसंद करता है, और उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये इधर से सारी क्रिकेट की बर्बादी शुरू होती है। क्रिकेट को एक आइन देना चाहिए, आइन में इलाकाई क्रिकेट होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स को निकालना चाहिए क्रिकेट से। आपके टाइम पे होता था ये सब? ये हमारे जमाने में ही, तब इसे मैं 25 साल से कह रहा हूँ कि इसको चेंज करो। ये इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन जाए, इसका मतलब ये है कि क्रिकेट को एक इंस्टीट्यूशन आइन दे के एक बाकायदा इंस्टीट्यूशन बनाए जिसमें सिर्फ इलाकाई क्रिकेट हो। पाकिस्तान में मैं आपको ये आज बैठ के प्रोग्राम में कहता हूँ, जितना ज्यादा टैलेंट है क्रिकेट में, सिर्फ इसका सिस्टम ठीक कर दिया जाए, ये खुद ही पाकिस्तान में जो टैलेंट है ये खुद ही दुनिया की टॉप टीम बन और एज इट इज इंटरनेशनल वॉर फील्ड बन गई है क्रिकेट पिच, कि जिस तरह लोग अब सेंसिटिवली इसको लेते हैं क्रिकेट को, क्रिकेटर्स को, तो ये भी मेरे ख्याल से आर्मी की ट्रेनिंग होती है और एक सिस्टम बना होता है, वैसा ही क्रिकेट टीम का ही बनना चाहिए। अब हम कॉल्स लेंगे, लास्ट सेगमेंट है हमारे शो का, तो धड़ाधड़ हम कॉल्स देंगे, छोटे छोटे जवाब देंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो आज बोली भी नहीं, मैंने कुछ बोला तो नहीं ना ज्यादा? नहीं, आप बिल्कुल नहीं बोल, सिर्फ मैंने आज, मैं देखे आपके साथ तो मैंने ज्यादा बोला नहीं, नहीं बिल्कुल आप इमरान चुप खान, रही हैं सारा वक्त। तो यही सब टेंशन ही है ये सारी। मैं बहुत कम बोलती हूँ, घर वाले कहते क्या बात है बेटा बोला करो हमें बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। मैं दुबई में काफी बोलती हूँ, आप दुबई आए ना, वहां मैं बोलूंगी हाँ जी, यहाँ असल में तो लोकेशन इतनी सेंसिटिव है। थोड़ा मैंने एक बंदा खड़ा किया खिड़की के बाद, देखो भाई कोई जलसा जुलूस तो नहीं है, बाहर मैंने गाड़ी रेडी कराई हुई है मैंने ड्राइवर के साथ, एक बाल्टी लटकाई हुई है कि डायरेक्ट नीचे चले जाएं, भागना पड़े अगर तो यहाँ ये टेंशन है। ये खतरा है, बिल्कुल है। अच्छा, कल की कोई टेंशन वेंशन है आपको कुछ? अच्छा, फिर चुमाइला की कॉल ले लूं, फिर मैं जरा कल के बारे में बात करूंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, कैसी है चुमाइला? शम्मा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ। मैं इमरान भाई से बात करना चाह रही थी कि वो ये सियासी किस्म के मतलब सवाल जवाब कर करके बहुत थके होंगे। मैंने एक मासूम सा वाकया सुनाती हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी शेखुपुरा में ना, तो ये हमारे स्कूल में आए थे, वही जैसा आप बता रही थी ना स्कूल का वाकया कि वो टिकट्स वगैरह का। तो हम 3 सहेलियां थी और हमारी अपनी तीसरी सहेली से शर्त लगी कि इमरान भाई को हाथ लगा के दिखाओ फिर क्या हुआ? तो यकीन करें नादिया कि वो इस कदर तेज तरार किस्म की लड़की थी ना कि वो किसी के काबू में नहीं आती थी। लेकिन इमरान भाई वो रोड पे से गुजर रहे हैं, साइड पे हम लड़कियां खड़ी हैं, और वो उसने सिर्फ इमरान भाई की कमीज पे एक उंगली लगाई और वो इस तरह थी कि उसको हार्ट अटैक आ गया है। इस कदर मतलब वो नर्वस हुई और उसका इतना बुरा हाल था कि इनको देख के ही हम लोग ऐसे दंग के दंग रह के, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी थे ये। मैं कहती हूँ कि लोग वो हीरो का रोना रोते रहते हैं ना, इमरान भाई से बढ़ के हम खवातीन के लिए तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में कोई हीरो नहीं है। नहीं, एज अ क्रिकेटर हीरो है, एज अ पॉलिटिशियन भी हीरो लगते हैं आपको? बिल्कुल लगते हैं, और मैं इनके लिए इतनी दुआगो हूँ। कल मेरी अपनी मियाँ से बहस हो रही थी कि आप लोग मतलब बाकी सब लोगों के बारे में बात करते हैं, आपका इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? हाँ। मेरा था कि अगर इन्होंने कहा ना कि नहीं तो मेरा इनसे आज झगड़ा हो जाएगा। ओहो हो, ये देखिए जी, अगली दफा शेखुपुरा से भी खड़े हो जाएं आप। नहीं, शेखुपुरा से नहीं, आप ये जो ख्वातीन है ये हमारी सबसे बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि इंशाल्लाह हम इनको सही माने में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बात है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और कॉल्स लेते हैं, और आप जो अपना कहना चाहें एक लाइन में, अभी हम आपको मौका दे रहे हैं कि एक लाइन में नहीं, 1 मिनट में जो कहना है आपको कह दें, जवाब जरूरी नहीं मिले। हाँ जी, हेलो, आप रिएक्शन दे सकते हैं लेकिन हेलो, गजाला फ्रॉम, ये नहीं पता है। हेलो गजाला, लाहौर से। मैं क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गजाला, क्या आज कहना चाहोगी? मैं ठीक ठाक। इमरान से बात करना थी। जी गजाला, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। फ्रैंकनेस कितनी है जी? हेलो, जी 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 गजाला, सुन रहा हूँ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हम सुन रहे हैं, आप बोलती रहे। खैर है इमरान, मुझे आपसे ये बात करना थी कि आप जैसा लीडर तो पूरे पाकिस्तान में भी कोई नहीं आया, इतना ज्यादा साफ गो और इतना लीडर और बेबाक लीडर। आप जैसे लोग और भी आने चाहिए, और भी आने चाहिए, और हाँ आने चाहिए बिल्कुल, कि वो लोग जिस तरह मैंने कहा जिनको सियासत की जरूरत नहीं है उनको आना चाहिए सियासत में। बस जी फाखिर हो, मैं अगले साल जा रहे पॉलिटिक्स, बिल्कुल आना चाहिए आपको। मैं तो हंसा के वोटरों को पागल कर दूं ना, मतलब और जिन्होंने देने वोट, कि जी आप वोट डालें और आप मुझसे मतलब 5 मजाक सुन सकते हैं मेरे साथ।
نہیں بالکل یہ بات میں بالکل سہتی ہوں, جس میں دم ہو, میں تو اتنا سا تو میرا دل ہے تو, لیکن جو ذرا مضبوط دل کے مالک ہوں, جو لڑ سکیں, جو اپنی بات منوا سکیں, اور جو ایک جملے میں بات کر لیں. آپ نے دیکھا ایک دفعہ فمبل نہیں کیا, میں تو فمبل اتنا کرتی ہوں میری تو تقریر ہی فلاپ ہو جائے. نہیں آپ بہت اچھی سیاست کریں گے کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں نہ ہوگی, آپ بکیں گے نہیں ایک وزارت کے پیچھے. یہ تو ہے, آپ کوئی اپنا اصول لے کے آئیں گی, کوئی سوچ پاکستان کا سوچیں گی بجائے اپنا. بالکل صحیح بات ہے. تو لیتے ہیں نیکسٹ کال. ہاں جی, یہ مجھے آج چھٹی آفر آئی ہے ویسے پالیٹکس کے. جو پالیٹیشین آتا ہے کہتے ہیں آپ آئے پالیٹکس میں, کچھ تو ہوگی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ آپ کو لائر بننا چاہیے. نہیں لیکن آپ نے صرف ایک ہی پارٹی میں آنا ہے. اچھا جی بالکل صحیح ہے. کون سی؟ وہ آپ کو پتا ہے. اچھا ڈسکلیمر. ہاں جی جی بالکل انشاءاللہ. ہاں جی نیکسٹ کال. ہیلو السلام علیکم. سمینا فرام پشاور, کیا کہو گی؟ میں پہلے تو یہ کہوں گی کہ آج آپ نے بہت اچھے گیسٹ کو بلایا ہے نا, اور میری دلی خواہش تھی کہ میں ان سے بات کرتی. آج تو یہ سب سے بڑے سٹار آ گئے ہمارے سٹار. بالکل. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ میں 3-4 کوسچنز کروں گی. توبہ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. لے پلیز میں بعد میں تمہیں فون دے دوں گی, موبائل بات کر لینا. ہاں ایک سوال. اچھا ایک کوسچن تو یہ, ناٹ اے کوسچن, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے اگر کسی یہودی سے شادی کی, کسی سے بھی کی ہے, یہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ تھا, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو ہماری قوم کے لیے کر دیا, وہ ہیرو ہیں ہمارے عمران بھائی. اور انہوں نے جو ہاسپٹل بنایا, میں نے خود لوگوں کو جھولیاں اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کرتے دیکھا ہے. صحیح بات. اور جو اس انسان نے کر دیا ہمارے لیے, یہ بہت بڑا مارکا ہے. کوئی پولیٹیشین نہیں کر سکا, کوئی بندہ نہیں کر سکا, کسی نے نہیں کیا, اس انسان نے کیا. لوگ آج باہر کی دنیا سے بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے شوکت خانم میں جا کے علاج کروانا ہے. بالکل بات صحیح ہے. ایم پی ایز میرے شو پہ آتی ہیں جو 15 سال سے پالیٹکس میں اتنی باتیں کریں گی. میں کہتی ہوں یہ مجھے صرف یہ بتا دو تم نے 17 سال میں عورتوں کے لیے کیا کیا. ریزرو سیٹس, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہوتا, اور کچھ ہے ہی نہیں کسی کے بارے میں. اور وہ ریزرو سیٹس بھی غلط ہیں. ریزرو سیٹس کا مطلب ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی نفی کرنا. ہاں کہ مطلب اور بڑھوا دی ہم نے. نہیں لیکن وہ الیکٹ ہو کے آئے. الیکٹ ہو کے آئے. یہ کیسے کہ آپ کسی کی کوئی رشتہ دار وہ وہاں چلی گئی, یہ کیسے ریپرزینٹ کر سکتی ہیں عورتوں کو. عورتوں کی ریپرزینٹیٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتوں میں سے ہی الیکٹ ہو کے آئے. یہ نہیں کہ آپ میری کوئی عمران کی رشتہ دار ساری جا کے بیٹھ جائیں, یا کوئی میری بیوی بیٹھ جائے جا کے اسمبلی میں. یہ غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ریپرزینٹیٹو ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو وہاں عورتیں بیٹھی ہیں کسی کو ریپرزینٹ کریں. یہ تو جو ریزروڈ سیٹس پہ تو عورتیں کسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. لیکن آپ نے بلکہ کہا نا کہ جی ینگسٹرز کو آنا چاہیے, لڑکیوں کو بھی آنا چاہیے. مجھے بتائیں جب لڑکیاں ہمارے یہاں آتی ہیں اور ان کو صرف اپنے آپ کو یہی ڈیفینڈ کرنے میں سالوں سال لگ جاتے کہ جی میں پارلر سے میک اپ کرا کے آتی ہوں, یا گھر سے آتی ہوں, میں بلو ڈرائی کراتی ہوں, کیوں کرتی ہوں, میرے کپڑے صحیح ہوتے ہیں نہیں ہوتے. ایوری بڈی ہیز اے سیکرٹ, مطلب ایک پاسٹ لائف ہوتی ہے, سیکرٹس ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے, اور وہ آ کے سب کھلتے ہیں. اور ایک لڑکی کو بدنام کرنا پالیٹکس میں از دی ایزیسٹ تھنگ, اس کا امیج خراب کرنا. اب تک کیسے لڑکیاں ہیں. لیکن یہ ہمارے اس ملک میں قانون کی کمزوری ہے کہ دیکھیں, اگر اس ملک کے اندر جو ہماری اسلام میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کسی کے ذاتی طور پہ کسی کو اٹیک نہیں کر سکتے, اور آپ اگر کسی کی ذاتی کمزوری بھی ہے آپ پبلک میں نہیں لا سکتے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ دوسروں کے اور اپنے گناہ کے اوپر پردہ ڈالو, کیونکہ جب آپ لوگوں کی ویکنیسز ایکسپوز کرتے ہیں آپ معاشرے کو برباد کرتے ہیں. یہ انگلینڈ کے اندر یہ 30-40 سال سے مغرب میں آیا اور انہوں نے اپنے معاشرے کا ستیہ ناش کر دیا. ہم اب یہی حرکتیں یہاں اپنے معاشرے میں کر رہے ہیں کہ ذاتی کسی کی کوئی ویکنیس ہو یا نہ ہو, لائبل لاز ہے کوئی نہیں, آپ جو مرضی کسی کے خلاف بات کر دیں. کوئی یہاں ایسی چیز نہیں کہ آپ ان کو عدالت میں لے جائیں, اور کوئی عدالتی نظام ایسا نہیں جو ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لے. تو یہ ہمیں آپ کو پالیٹکس میں اس لیے آنا چاہیے کہ آپ کو اگر اپنے معاشرے کی بہتری کرنی ہے, اور یہ جو اس طرح کی غلط چیزیں ان کو ختم کرنا ہے, تو یہ پالیٹکس میں آ کے ہوگی. گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوگی, رونے دھونے سے تو نہیں ختم ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. پلیزر. اینڈ آئی ہیٹ ٹو سے دس, لیکن ٹائم اس کا اپ ہو گیا. تھوڑے سے آپ کو سیگمنٹس دکھانے ہیں, میل اینڈ ٹی اور پھر ملائی مار کے سیگمنٹ بھی دکھانا ہے, جن کی ہم کالز نہیں لے سکے. ہم سو سوری. دبئی آئیں گے عمران خان, وعدہ کر رہے ہیں ابھی شو پہ, ہے نا, وعدہ کریں. آؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. باقی ابھی کل تک آپ کے نے لیے پارٹی جوائن کرنی ہے, یہ ضرور یاد ہے. جی بس ایک ہی پارٹی ہے انشاءاللہ. بالکل دل کو ذرا مضبوط کروں نا سب پہلے میں, انشاءاللہ. اللہ کرے, دعائیں ہم سب کی ہیں. عمران خان بالکل آپ سے بھی بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں, باقیوں سے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں. پہلے ہمارا ملک آتا ہے, اور وی ڈیفینیٹلی وانٹ کہ جی چینجز آئیں. اللہ اچھا کرے, اور ذرا حوصلے سے, گرفتار وغیرہ نہیں ہونا.
وہ نہیں ہونا. اگر ہونا پڑے ملک کے لیے, قوم کے لیے, تو آپ کہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہوتا ہے دل, ایسا دل چاہیے سب کو. اور کیا کریں, ملائی مار کے سیگمنٹ دیکھ رہے, ادھر ہم یہاں باتیں کریں, ملائی مار کے سیگمنٹ دکھا رہی ہوں, کیا کریں. تو جب دبئی آئیں گے عمران خان تو اور کالز دیں گے, ان سے بات کریں گے. اور اگلا سیگمنٹ دیکھتے ہیں. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ, جیو مزے سے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نادیہ خان شو چل رہا ہے, صبح صبح زبردست سی گپ شپ آپ نے سنی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور ہم نے ایس ایم ایس بھی ڈیورنگ دا شو جو آپ لوگوں کی آ رہے تھے 0900-999-50 پہ, وہ ہم نے انکارپوریٹ کیے شو میں. بلکہ بہت سارے میں جو سوال تھے وہ انہی ایس ایم ایس کے اوپر مبنی تھے, تو ایسا چل رہا تھا. اور باقی بریک کے بعد جیسے آتے تھے تو ایکشن میں ہم آ جاتے تھے کہ جی سوال آپ کے پوچھنے. تھینک یو سو مچ فار رائٹنگ ان. آلسو آپ کی میل تھوڑی سی پڑھ لوں میں. سبوہی شبیر نے کہا کہ جی آئی سیلیوٹ عمران خان فار ہز آنیسٹی اینڈ اسٹریٹ فارورڈ کائنڈ آف کنورسیشن ان ٹاک شوز, اور وش ٹو سی ہم ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. ریگارڈز اینڈ بیسٹ وشز ٹو عمران خان. تھینک یو جی, آپ نے بڑا اچھا لکھا. ایم شور بڑے خوش ہوں گے وہی جان کے آپ ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. اور آئی ایم اے گریٹ فین آف عمران خان. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ ہم آن یور شو. عبد الرحمان نے لاہور سے کہا, اور کون ہے جی, دلاور حسین نے کہا ہے کہ جی انضمام الحق کو شو پہ بلائیں. تو جی ابھی اسلام آباد آئے ہوئے اتنے بڑے بڑے گیسٹ آئے ہیں, انضمام الحق کو بھی شو پہ بلائیں گے سرپرائز میں بھی. نیکسٹ ویک آپ ان کو دیکھیں, لیٹس سی. اب ان کی اور بھی بڑی مصروفیات ہوں گی, جگہ جگہ ان سے سوال ہو رہے ہیں, ان کو وہ بھی جواب دینے ہیں, دیکھنا ہے. تو ہمارے شو پہ بھی کیا پتا, دعا کریں انشاءاللہ. تو ویسے الگ سے ہی شو ہوگا وہ, کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے بھی, آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ آلسو. لیکن آپ کے سوال ہوں گے زیادہ, میں نے کچھ نہیں پوچھنا. میں کیا پوچھوں گی, میں تو کچھ پوچھتی نہیں, بات ہی نہیں کرتی. آپ کے سوال ہوتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ ہم سب گھر والے سنڈے کو اتنا بور ہوتے ہیں بیکاز آپ کا شو نہیں آتا سنڈے کے روز. اویس نے کہا ہے کہ جی سنڈے کو بھی شو ہونا چاہیے. نہیں یار, ایک دن آرام کا ہوتا ہے, اس سے بھی آپ ریسٹ لیں. 26 days آف دا منتھ تو میں ویسے ہی آ رہی ہوں 4 گھنٹے کے لیے ڈیلی, 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام کو جب ریپیٹ آتا ہے تو کافی نہیں بہت. اور سنڈے کو کانسیپٹ بیسٹ آف نادیہ خان بھی ہو گیا. سنڈے کو کیا ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیپ کر لیں کوئی شو اور اس کو آپ سنڈے کو بیٹھ کے دیکھیں. جی تو اور کیا ہے, بس یہ ہاں اور بھی میلز ہیں بڑی. انم نے لندن سے کہا کہ جی میں لندن میں ہوں, آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جیو از ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب. اور آپ لوگ شو ریپیٹ نہیں کرتے لندن کو, تو میں اسکول جاتی ہوں, شو دیکھ نہیں پاتی. آج کل چھٹیاں ہیں تو دیکھتی ہوں, بڑا انجوائے کرتی ہوں. تو اینڈ انہوں نے وہ والی بات کی کہ جی جو میں کہتی ہوں آخر میں, گاڈ بلیس یو پاکستان اینڈ آل دا پاکستانیز ایوری ویئر. تھینک یو, دیٹس سچ اے نائس دعا. اور آمنہ یو کے سے کہہ رہی ہیں اٹس گڈ ٹو سی یو ان اسلام آباد. ریما کو شو پہ بلائیں, میں ریگولر ویور ہوں. تو ہمیرا آپ نے کہا, یہ کون ہے ہمیرا؟ نہیں, آمنہ نے یو کے سے کہا. جی اگر آپ نے کہا تو پھر کچھ کرنا پڑے گا. ریما بھی آ رہی ہے شو پہ, بلکہ اس کو دبئی نہ بلائیں. کیا خیال ہے, زیادہ اچھا لگے گا, مزہ آئے گا. ہائی نادیہ, اشرف اکبر صاحب کہہ رہے ہیں آئی لائک یور شو ویری مچ. ایکٹریس شبنم کے بارے میں بتائیں, وہ آج کل کیا کر رہی ہیں؟ جی میں ٹونی سے پوچھ کے بتاؤں کہ سارا مسالہ, ساری نیوز جو ہوتی ہے فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ ٹونی کے پاس ہوتی ہے, تو ہی از اے رائٹ پرسن ٹو آسک دیٹ. ان سے میں پتا کروں گی. نور نے کہا ہے کہ نادیہ, عمران خان از دا اونلی رائٹ پرسن ٹوڈے ہو ہیز اکمپلشڈ وٹ ایور ہی ہیز سیڈ اینڈ ہی ہیز آلویز بین ٹاکنگ اباؤٹ فریڈم آف جوڈیشری. اور پہلے مجھے اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب جب وہ حالات ایسے پیدا ہوئے تو اب سمجھ آئے کہ تو کب سے کہہ رہے تھے یہ بات. تو سنا کرے جی, پالیٹکس میں انٹرسٹ لینا چاہیے. اور کسی نے بھی مجھے یہ بھی بتایا کہ جی آپ عمران خان سے پوچھ کے بتائیں یہ ینگسٹرز کو کیا میسج دیں. تو انہوں نے میسج اینڈ میں نہیں بلکہ تھرو آؤٹ دا شو میرے دیتے رہے, جو ان کا میسج تھا کہ جی ینگسٹرز کو پولیٹیکلی اویئر ہونا چاہیے اور ووٹ دینا چاہیے اینڈ پالیٹکس میں آنا چاہیے, جو ان کا میسج تھا. تو دیٹس آل فار ٹوڈے فوکس. کارٹون کے اینڈ میں بولتے ہیں, میرے شو کے بھی اینڈ میں کہتے ہیں کل شایان مالک میرے شو پہ آ رہی ہیں اور وہ ایک نیا سیگمنٹ میرے شو پہ شروع کر رہی ہیں, ذرا ہٹ کے. انفیکٹ نیا تو کیا آپ دیکھتے ہی ہیں, لیکن اس میں نئے چینج کے ساتھ اب وہ سیگمنٹ ہوسٹ کریں گی. ذرا دیکھیں آپ, ایک ڈیزائنر جو کہ فیشن کا سیگمنٹ ہوسٹ کریں گے, اس میں دوسرے ڈیزائنرز کے انٹرویوز, ان کی رینج دکھانا, ان کے بارے میں بات کرنا, فیشن کانشیس کرنا ہماری آلریڈی فیشن کانشیس عوام کو. اور منڈے کو آ رہے ہیں جی دی امیزنگ فاروق کیسا, مائی ٹیچر. اینڈ جو آج کل جو بھی میں جب سے بات کر رہی ہوں, آئی تھنک اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا کہ جی ہی ٹاٹ می سو مچ. تو اسپونٹینٹی, بولنا, یہ کرنا, ایکسپریس کرنا, پازز لینا, سب میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. تو اسلام آباد آؤں اور اپنے ٹیچر کو نہ بلاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو منڈے کو وہ شو پہ آئیں گے, آپ ضرور دیکھیے گا ہمارا منڈے کا شو بھی. کوئی سوال آپ نے شایان ملک سے کرنے ہو, فاروق کیسر سے کرنے ہو, موسٹ ویلکم. تو ویٹنگ فار یور میلز. میل لکھیے ہمیں nks@jio.tv پہ. اتر گیا ٹاک بیک, ٹھیک ہے جی. تو لک آفٹر یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس. آئی لو یو. گاڈ بلیس پاکستان اینڈ آل دا پاکستانیز ایوری ویئر. خدا حافظ.